अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एमजी एंटरटेनमेंट। खुदा और मोहब्बत जिसका लोगों ने बहुत ही बेसब्री के साथ इंतज़ार किया और अब जब काफ़ी सालों के बाद इसका सीज़न 3 नशर किया जा रहा है तो ये ड्रामा व्यूवर्स अपनी मकबूलियत खुद ही ले चुका है। हालांकि इस ड्रामे के मद्दे मुकाबला ड्रामा सीरियल फितूर भी था, मगर अब इस ड्रामा खुदा और मोहब्बत को देखने वाले लोगों की ये भी फरमाइश है कि ये ड्रामा सीरियल कम से कम हफ्ते में 2 बार नशर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल देखने के बाद लोगों में इतना सस्पेंस बढ़ चुका है कि वो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि इसकी मुकम्मल कहानी क्या होगी। खैर व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको इस ड्रामा सीरियल की मुकम्मल कहानी बता सकें और साथ ही इसकी कुछ प्रिडिक्शन भी होगी। इस ड्रामे के आगाज़ में जैसा कि आपने देखा कि माही ने मजाक मजाक में फ़रहाद से दोस्ती कर ली और फ़रहाद की वो दोस्ती बदल गई मोहब्बत में। दिल लगी अब दिल की लगी बन गई। वो माही तक पहुंचने के लिए उसके शहर भी आ चुका है, इतना कि अब उसके घर में भी मौजूद है। निसार साहब की फरमाइश की वजह से इस घर में उसको काम के लिए रख दिया गया है, मगर ये निसार साहब की तरह रहम दिल नहीं है। खून खराबा तो जैसे इनकी विरासत में शामिल हो। ख़ास तौर पर माही का भाई छोटा शाह साहब गुस्से का बहुत ही तेज़ है और इस ख़ानदान में औरतों पर पर्दे की इतनी सख्ती है कि वो बाहर अपनी मर्ज़ी से भी नहीं जा सकती। मगर किसी को क्या खबर कि इन्हीं की लड़की से फ़रहाद को मोहब्बत हो चुकी है। ये सब ही फ़रहाद पर बहुत एतमाद करते हैं। एक दिन जब शाह साहब के कहने पर फ़रहाद माही को पिक करता है, माही तो उसको देखकर हैरान रह जाती है। फ़रहाद की यहाँ पर मौजूदगी से माही उसको यहाँ से चले जाने का कहती है। अगर मेरे भाई को तुम पर ज़रा भी शक हो गया ना कि तुम यहाँ पर किस नीयत से आए हो, और तुम्हारी लाश ही यहाँ से वापस जाएगी और तुम्हारा कीमा बनाकर वो नूरे को खिला देगा। तो फ़रहाद भी उसको साफ साफ कह देता है, मौत से तो मैं नहीं डरता माही, बस तुम्हारी जुदाई से डरता हूँ। मेरा कीमा ना बनवाना, क्योंकि नूरे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने बरसों से खाना नहीं खाया हुआ। उसके बाद कुछ दिन तक जॉब के बहाने से उसकी मुलाकात माही से होती रही। कभी माही टेरिस पर होती तो फ़रहाद उसे मुस्कुराते हुए देखता, कभी वो मौका देखकर एक दिन माही से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। मगर तब माही फ़रहाद के इस मोहब्बत के इजहार को सीरियस नहीं लेती। जिसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, सड़कों पर बिकते हैं इस तरह के जज्बात। इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि फ़रहाद ने किस तरह से इश्क किया और ये इश्क किस तरह से उसे अपने खालिक हकीकी से जा मिलाएगा। अभी तो राख हुए हैं तेरे फ़राक में हम, अभी हमारे बिखरने का खेल बाकी है। अब यूं ही फ़रहाद माही से अपनी मोहब्बत का इजहार करता चला गया। माही उसे रोकती रही क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी अच्छी तरह से जानती थी। फ़रहाद का दिल उसे देखते ही धड़कने लग जाता और शाह को देखते ही बंद होने लग जाता। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से क्यों धड़कता है, जो मुझे चीख चीख कर बोलता है कि माही तुम ही हो। यूं ही फ़रहाद ने एक दिन माही से जब दोबारा अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो वो अब साफ साफ कह देती है, पागल मत बनो, मुझ पर रहम नहीं खा रहे तो खुद पर तो खाओ। तो फ़रहाद ने भी उसे दो टोक कह दिया, जिसे तुम 4 दिन की दिल लगी बोल रही हो ना, वो मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। जबकि व्यूवर्स, दूसरी जानिब फ़रहाद की मां अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान है। इसी दौरान तैमूर के लिए माही का रिश्ता आ जाता है। जब काजिम साहब ने देखा कि ये लोग तो बहुत खाते पीते घराने के हैं, यहाँ के बहावलपुर के ये शाह साहब तो वो मुल्तान के जागीरदार, अब जब ये रिश्ता आया तो माही के दिल में जैसे कैसे करके फ़रहाद के लिए जगह बन गई। उसे तो खुद भी खबर ना हुई कि कब उसे फ़रहाद अच्छा लगने लगा। माही ने 1000 बार फ़रहाद को लौट जाने का कहा, मगर फ़रहाद उसकी एक भी नहीं सुनता। मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मैं सही तरीके से दीवाना नहीं हो जाऊँगा। तुम अपने तीर आजमाओ और मैं अपना जिगर आजमाऊँगा। इसी दौरान जब माही को ये इल्म हुआ कि फ़रहाद तो उससे सच्ची मोहब्बत करता है, तब उसने हाथ जोड़कर फ़रहाद से माफ़ी भी मांगी। अब जब माही का ये रिश्ता आया तो पूरी हवेली को मालूम हो चुका था। जिस शानो शौकत से तैमूर की वालदा ये रिश्ता लेकर आईं, सभी देखकर दंग थे। और तब ही इस मामले की खबर फ़रहाद को भी हो जाती है। उसे जैसे ही ये मालूम होता है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो माही जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया, वो किसी और की हो जाएगी। और इसी के बाद व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल की असल कहानी शुरू होती है। माही जो कि फ़रहाद को चाहने लगी थी, उसे फ़रहाद की मोहब्बत पर यकीन आ चुका था। अब ये सिर्फ माही की भाभी ही थी जिसे सारे मामले की खबर थी। माही ने तैमूर के रिश्ते से इनकार भी किया, मगर कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। वो अपनी वालदा को बताती है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। तो उसकी वालदा बरी सरकार ने उसे समझाया, देर या सवेर
رخصت تو ہونا ہی ہوتا ہے نا میری دھی رانی، جس کے بعد تو انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں رہا۔ اب شادی کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں۔ ماہی کی مائیوں کی رسم ہوئی، مگر ماہی کو اب ان خوشیوں کی کوئی بھی پرواہ نہیں۔ اسے پرواہ ہے تو اب صرف اور صرف فرحاد کی، جو جان چکی ہے کہ وہ تو اس سے سچی محبت کرتا ہے۔ اب ماہی نے عزم کر لیا، مجھے ہوش و جنون سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دیوانگی ہے تو دیوانگی ہی صحیح۔ پھر وہ مائیوں کے انہی دنوں میں فرحاد سے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ بھاگتے ہوئے اپنے گھر سے جا ہی رہی تھی کہ بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ ماہی یہ تم کیا کرنے جا رہی ہو؟ اور تب ماہی روتے روتے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اب ماہی کی شادی ہونے کی بات ہوئی تو ماہی کی والدہ دکھی ہو کر کہتی ہے، ایسا ہی لگتا ہے ہر لڑکی کو کہ ابھی تو اس نے آنگن میں 2 ہی پل گزارے تھے کہ اس کی ڈولی اٹھانے والے آ پہنچے، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ ماہی تو کسی اور ہی چکروں میں ہے۔ اب ماہی اور فرحاد کے بارے میں یا تو اس کی بھابھی جانتی ہے یا پھر ماہی کی دوست۔ اب ماہی کی شادی کا دن بھی آ گیا تو ادھر فرحاد جو پوری بے صبری سے ماہی کا انتظار کر رہا ہے کہ شاید ماہی میرے پاس واپس لوٹ آئے، میری ہو جائے، مگر ماہی کے لیے فرحاد کے پاس جانا جیسے کہ ناممکن سا ہو گیا ہو۔ ماہی کی بھابھی اور دوست نے جب اس کو بارات کا جوڑا پہننے کے لیے کہا تو چلانے لگی ماہی۔ وہ جذباتی ہو کر روتے ہوئے کہتی ہے، ایسی زندگی، میرا گھر، مجھے نہیں چاہیے کوئی بھی رنگ، اور اسی وقت وہ بارات کے جوڑے کو نیچے پھینک دیتی ہے۔ اب ماہی بالکل بے بس ہو چکی ہے، جبکہ دوسری جانب اب ماہی کی بارات بھی آ چکی ہے، اور یہ بارات کوئی عام نہیں بلکہ یہ VIP بارات ہوگی۔ ایک طرف تو ملتان کے جاگیردار اور دوسری طرف بہاولپور کے شاہ صاحب، پھر پوری بارات اور اس کے ارینجمنٹ VIP تو ہوں گے ہی۔ خیر ویورز، اسی طرح سے ماہی نے اب بارات کا جوڑا تو پہن لیا، مگر جب اس کی بھابھی اور دوست اس کے پاس آئیں تو تب ماہی اپنی ملازمہ پر سارا غصہ اتارتی ہے۔ اسی دوران ماہی کی والدہ بھی بے ہوش ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت ان کے سامنے ساری حقیقت کھلی ہو۔ اب یوں دیکھتے ہی دیکھتے زبردستی آخرکار ماہی کی شادی تیمور سے کروا دی جاتی ہے۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا ہے اور ادھر فرحاد کا سفر تو اب شروع ہوتا ہے۔ وہ اسی انتظار میں تڑپ رہا ہے۔ اور ویورز، اسی کے بعد اس ڈرامے کے سینز میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ فرحاد یہاں سے چلا جاتا ہے، مگر چھوٹے شاہ ناظم صاحب اپنے بندوں کے ساتھ اس کا پیچھا بھی کرتے ہیں اور فرحاد ان سے چھپ کر اپنی جان بچاتا ہے۔ اب ماہی اپنے گھر سے رخصت ہو کر ملتان تیمور کی حویلی میں آ جاتی ہے اور فرحاد در بدر بھٹک رہا ہے، اور تب ہی وہ ماہی کے پیچھے ملتان بھی آ جاتا ہے تاکہ محبوب کے پاس نہیں تو اس کے شہر میں تو رہوں۔ تب ہی اس نے اپنا بسیرا ملتان کے دربار میں کر لیا۔ فرحاد جب اس دربار میں آیا تو وہ بابا پہلے سے ہی جانتا تھا۔ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر بابا بھی روز روز تڑپتا ہے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتا ہے کہ اس وقت فرحاد پر کیا بیت رہی ہے۔ اور یہاں پر ویورز ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ماہی اور فرحاد پر جو بیتی سو بیتی، مگر اس کے انتظار میں اس کی ماں آج بھی تڑپ رہی ہے، اور خاص طور پر رمضان چچا کی وہ بیٹی جو فرحاد کا انتظار کرتی رہ گئی، مگر فرحاد واپس نہیں آتا۔ وہ فرحاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے، اور یوں ہی اس کے ماں باپ اپنی بیٹی ناہید کا رشتہ طے کر دیتے ہیں۔ اس کی مائیوں بھی ہوتی ہے، تو تب وہ فرحاد کی والدہ کو دیکھ کر جذباتی ہو جاتی ہے، اور آخر یوں ہی ناہید بھی فرحاد کے پیچھے روتے ہوئے رخصت ہو جائے گی۔ اور اب بھی سب سوچتے ہیں کہ ماہی اور فرحاد کا کیا بنا۔ ماہی جس کی شادی تیمور سے تو ہو گئی، مگر جب ماہی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ فرحاد اس کے پیچھے اس کے شہر میں بھی آ گیا تو وہ اس کی طرف کو دیکھ کر اور بھی دکھی ہو جاتی ہے۔ بھابھی اسے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے، اگر وہ نہ گیا تو میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی۔ اور پھر اسی وقت اس کہانی کے ڈرامے میں ایک ٹویسٹ آتا ہے۔ جب ماہی کے شوہر تیمور کا انتقال ہو جائے گا تب جا کر سکندر کی والدہ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بابا مجھے اشاروں میں سمجھانا چاہتا تھا وہ سب کچھ یہی تھا۔ اب ویورز، ہماری پریڈکشن سے تیمور کا انتقال تو ہو جاتا ہے، مگر کہانی ابھی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ فرحاد اور ماہی کی جدائی یہیں بڑھتی چلی گئی۔ ماہی جب ساس کے ساتھ دربار پر جاتی تو اس کی ملاقات فرحاد سے بھی ہوتی۔ پہلے تو وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہوئی، اس نے معافی بھی مانگی، جبکہ دوسری جانب تیمور کا بڑا بھائی سکندر جو کہ محبت کرنے لگا ہے ایک ناچنے والی سے، اور وہ ناچنے والی رومانہ وہ بھی سچے دل سے سکندر سے محبت کرتی ہے، مگر یہ معاشرہ ایسی لڑکی کو آسانی سے قبول کرنے والا نہیں ہے، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ماہی تیمور کی بیوہ بن کر زندگی گزارے یا پھر اس کی شادی سکندر سے ہی کر دی جائے۔ مگر ان سب کے بعد بھی ماہی نارمل نہیں ہوتی، نہ تو اس نے کبھی تیمور کو اپنایا تھا اور نہ ہی وہ اس گھر کو اور اپنی اس زندگی کو قبول کرتی ہے۔ ماہی کی وجہ سے سب ہی بہت پریشان رہتے ہیں کہ آخر نہ جانے اس کا علاج کیا ہوگا۔
مگر رومانہ کو جیسے کیسے کر کے اس بات کا علم ہو جاتا ہے اور تب وہ فرحاد سے ملاقات کرتی ہے۔ اور پھر ویورز آپ دیکھیں گے ایک دن سکندر رومانہ سے شادی کر کر آ جاتا ہے، مگر سکندر کی والدہ بھی اپنے بیٹے کو صاف صاف کہہ دیتی ہے نہ میں اسے معاف کروں گی اور نہ ہی میں اسے گھر کی بہو سمجھوں گی۔ اور یوں ہی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فرحاد نے بابا کی جگہ لے لی، وہ بابا جو کہ سکندر کی ماں کو چاہتا تھا۔ اس کا بھی انتقال ہو جائے گا اور تب فرحاد اس کے رتبے پہ آ جائے گا، لوگ اسے چاہنے لگیں گے اور اس کی باتیں، اس کی پیشن گوئیاں بھی سچ ہونے لگیں گی۔ اب یوں ہی ماہی کی محبت میں فرحاد کو اپنے خالق سے ملا دیا۔ وہ دعا میں اللہ سے ماہی ہی طلب کرتا ہے اور خدا نے اس کی دعاؤں میں اوروں کے لیے تاثیر رکھ دی۔ فرحاد کا رتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ماہی بھی اسے خوف کھانے لگی۔ اس کا یہ روگ، مجھے ڈر لگتا ہے اس کی بد دعا سے۔ بابا کے بعد اب لوگ دربار میں فرحاد سے دعا کروانے لگے۔ رومانہ کا بھی فرحاد کے پاس آنا جانا لگا رہتا ہے، تو ایک دن یوں سکندر بھی یہاں پر آ جاتا ہے۔ سنا ہے میں نے کچھ اور بھی بیمار ہیں جو اپنے طبیب کی تلاش پر یہاں چلے آتے ہیں، آخر ایسی کیا شفا ہے تمہارے پاس؟ تو فرحاد اسے کہتا ہے کاش میرے پاس کوئی شفا ہوتی، میں تو خود کسی کی شفا کی طلب سے کب سے در بدر بھٹک رہا ہوں۔ بس یوں ہی ماہی کا بھی یہاں پر آنا جانا لگا رہتا، مگر آج بھی وہ فرحاد کی یہ حالت دیکھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے۔ پھر ایک دن سکندر کی والدہ نے فرحاد کو اور کچھ لوگوں کو دعا کے لیے اپنے گھر بلایا۔ تب فرحاد کی ملاقات پھر سے ماہی سے ہوتی ہے۔ وہ تب بھی مسکراتے ہوئے لبوں سے ماہی کو دیکھتا ہے، مگر تو ماہی اسے یوں دیکھ کر پھر سے تڑپ کر رہ گئی۔ اسے یہاں سے لے جایا تو گیا، مگر وہ دل وہیں چھوڑ گئی۔ کمرے میں جا کر زاروں قطار رونے لگی۔ ماہی کا کبھی ساس کے ساتھ دربار پر جانا ہوتا تو کبھی وہ اپنی بھابھی کو لے کر جاتی۔ تو جیسا کہ ویورز ہماری پریڈکشن ہے کہ ماہی کی شادی سکندر سے ہو جائے گی، اس کی دو بیویاں ہوں گی، ایک ماہی اور دوسری رومانہ۔ پھر یوں ہی رومانہ اور سکندر کی شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان نہ چاہ کیا ہوگی۔ رومانہ اپنی وہی محبت کو پانا چاہتی، مگر سکندر اس پر توجہ نہیں دیتا۔ وہ روتے روتے اپنی والدہ کے گھر بھی گئی۔ رومانہ کی والدہ بھی اپنی بیٹی کی اس کیفیت سے اچھی طرح واقف تھی، وہ اپنی بیٹی کو گلے سے لگا کر تسلی دیتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ سکندر کی والدہ رومانہ کو قبول کر لیں گی۔ مگر ویورز اس ڈرامے کی کہانی کی خوبصورتی یہ بھی ہوگی کہ فرحاد کی وجہ سے رومانہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے گی۔ اور اس ڈرامے کی کہانی کے دوران ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اسی ڈرامے کے دوران آپ دیکھیں گے کہ فرحاد کے والدین کو خبر دی جاتی ہے۔ ماہی کی دوست اور نثار صاحب وہاں جا کر ان کو اطلاع دیتے ہیں کہ فرحاد مر چکا ہے، جس کو سننے کے بعد تو اس کی والدہ اسی وقت بے ہوش ہو جائیں گی اور والد ساکت رہ جاتے ہیں اور فری کو ردا سنبھالتی ہے۔ اور اس کے بعد ویورز آپ دیکھیں گے کہ آخرکار تمام لوگوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ فرحاد ماہی سے عشق کرتا ہے اور اسی کی محبت میں آ کر اس نے اپنا یہ حال کر لیا ہے۔ ماہی بھی اسے دیوانہ وار چاہتی ہے، تبھی وہ اس کی خوشی کی خاطر اس کو فرحاد سے ملوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر پھر ویورز اس ڈرامے کی کہانی میں ایک بار سے پھر ٹویسٹ آئے گا کہ ماہی کا بھائی ناظم شاہ اس بات کے لیے قطعی نہیں مانتا۔ سکندر، رومانہ اور اس کی والدہ اس بات کے لیے تو راضی تھیں اور وہی خود اس کو ملوانے کے لیے لے جا رہی تھی کہ اس وقت ناظم شاہ اپنی ہی بہن پر پستول تان دیتا ہے، اگر اس نے باہر قدم بھی رکھا تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ ماہی کی والدہ بھی اپنے بیٹے کی اس حرکت پر حیران تھی کہ اب یہ اپنی بہن کی جان لے گا۔ انہوں نے شاہ صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ آج ایک مجبور ماں اپنی بیٹی کی زندگی مانگ رہی ہے آپ سے۔ سکندر کی والدہ کو تو کوئی اعتراض نہیں اور نہ ہی کسی اور کو، مگر پھر بھی سکندر کی والدہ کسی بھی بات پر کان نہیں دھرتی، اپنے بیٹے اور اپنی بہو رومانہ کے ساتھ ماہی کو لے کر چلی آتی ہیں۔ تبھی ماہی کی فرحاد پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ بھی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگا۔ اور اب ویورز اسی کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں لاسٹ ایپیسوڈ کی۔ لاسٹ ایپیسوڈ تو یقیناً سب کو رلا دینے والی ہے۔ ہم اس ڈرامے کے لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں دو ہی پریڈکشن کریں گے۔ فرحاد جو سمجھتا ہے کہ ماہی ابھی تک اس کی طرف کو نہیں جان پا رہی تو وہ دعا کرنے لگا، اگر میرے دل کی آواز اتنی بے اثر رہ کر تمہارے دل کو چھو بھی نہیں سکتی تو اس کو مر ہی جانا چاہیے۔ یوں ہی فرحاد اب موت کی تمنا کرنے لگا، مگر ماہی تو اس کی طرف کو آج بھی سمجھتی ہے، جانتی ہے۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے فرحاد کے لیے فریاد کرتی ہے، گر گراتی ہے۔ یوں محبت نے سبھی کو خدا کے قریب کر دیا، یہی تو ہے خدا اور محبت۔ یوں ہی ویورز ہو سکتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں فرحاد کی موت ہو جائے،
یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فرحات جو ماہی کی محبت کے ذریعے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا، اس کی محبت اس کے دل میں اتنی سما چکی ہے کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت کی گنجائش ہی نہیں بچی۔ اب فرحات کو اللہ سے اتنی محبت ہو چکی ہے کہ اسے دنیا کی محبت سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ اب تو وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے، دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ ہوپ سو ویورز اس ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ کا کنسیپٹ اتنی خوبصورتی سے دکھایا جائے کہ کیسے ایک انسان دنیا کی محبت پاتے پاتے اپنے خدا سے جا ملا، جس کے بعد تو اسے ماہی کی محبت پانے کی تمنا ہی نہیں رہی۔ ہوپ سو ویورز کے اس ڈرامے کا اینڈ بہت ہی خوبصورت دکھایا جائے گا، کیونکہ اس ڈرامے کا دی اینڈ باقی سیزن سے بہت ہی ڈیفرنٹ رہے گا۔ اب دیکھتے ویورز یہی ہیں کہ کون سی پریڈکشن کیسی رہے گی اور کتنی حد تک صحیح رہے گی۔ 100% تو کوئی بھی ایکوریٹ نہیں بتا سکتا، مگر 80 to 90% اس کی سٹوری یہی ہونے والی ہے۔ مگر ویورز لاسٹ ایپیسوڈ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا فرحات کی موت ہو جائے گی یا پھر وہ ماہی کو چھوڑ کر اپنے خدا کی محبت کو پانا چاہے گا؟ اور ویورز کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور ڈراماز کی بھی فل سٹوری کی پریڈکشن آپ کے سامنے لے کر آئیں؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی انٹرٹیننگ ویڈیوز کے لیے آپ دیکھتے رہیے MZ انٹرٹینمنٹ۔
ہے۔